वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे जंगली हयात पर, जंगली परिंदों पर कि पाकिस्तान में नाजायज़ तौर पर नायाब परिंदों का शिकार भी किया जाता है और साथ ही इनकी ख़रीदो फ़रोख्त का जो अमल है वो भी जारी है। ये एक ऐसा अलमिया बन चुका है कि हमारे पास जो नायाब परिंदे हैं उनको हम कहीं पे सदक़ात और खैरात की नज़र भी करते दिखाई देते हैं, कहीं पे आप सदक़ों की सूरत में जो है वो मुख्तलिफ हमारी जो छोटी चिड़ियाँ हैं, कबूतर हैं, इनको जो है वो उड़ाते हुए भी देखते हैं कि इनको आज़ाद कर दिया जाता है, कहीं इनको कैद कर लिया जाता है। ये सूरत हाल हमारे पाकिस्तान में हो चुकी है कि हम जंगली हयात से, ख़ास तौर पे जंगली परिंदों से जो है वो बिल्कुल नायाब परिंदों से पाकिस्तान इस वक्त खाली हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो जंगली परिंदों का नाजायज़ कारोबार है वो अरूज पर है और गैर कानूनी तिजारत और नायाब परिंदों का जो एक गैर कानूनी शिकार है वो भी अरूज पर है। ये सूरत हाल है क्या, इस पर तफसीलन हमें बता रहे हैं इस रिपोर्ट में हमारे रिपोर्टर सलमान शाह। पाकिस्तान में जंगली परिंदों का नाजायज कारोबार, परिंदों की गैर कानूनी तिजारत और नायाब परिंदों का गैर कानूनी शिकार अरूज पर है। परिंदों की गैर कानूनी तिजारत पर पाकिस्तान में सख्त सजाएं हैं। पाकिस्तान में बाजों की गैर कानूनी तिजारत पर 10 लाख जुर्माना या 2 साल कैद है। गैर कानूनी तिजारत से पाकिस्तान में नायाब परिंदों की तादाद में कमी देखने में आ रही है। आलमी सतह पर इंसानी स्मगलिंग, मनशियात, जालसाजी के बाद परिंदों की गैर कानूनी तिजारत चौथा बड़ा जुर्म है। पंजाब में नायाब परिंदों के शिकार से परिंदों की नस्ल मादूम होती जा रही है। नायाब परिंदे तिलोर का हर साल शिकार किया जाता है, जिससे इसकी तादाद में वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। पंजाब में सदका व खैरात के नाम पर मासूम जंगली परिंदों को आजाद करने का नाजायज और मनफी रुझान पाया जाता है। चंद रुपयों पैसों के लालच में मुब्तला लोग किस कदर सफाकी का मुजाहरा करते हुए इन मासूम जंगली परिंदों को शिकार करते हैं और फिर पिंजरों में बंद करके तकरीबन तमाम बड़े शहरों के चौराहों, चौकों, बाजारों और मज़ारों जैसे मुकद्दस मकामात पर सदका व खैरात के नाम पर आजाद करने की गर्ज से फरोख्त करते हैं, जो कि सरासर जुल्म और जबर है, क्योंकि सैकड़ों परिंदे नाजायज पकड़ धकड़ के दौरान ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया से तेजी से इनकी अनवा की नस्लें मादूम होती जा रही हैं। इन मासूम परिंदों में घरेलू चिड़िया, ममोले, शार्के और लालिया वगैरह शामिल है। याद रहे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक इनका शिकार, पकड़ धकड़ गैर कानूनी और जुर्म है, जिसकी पादाश में कैद व जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। कभी इस मुल्क में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती थी, कभी कोयल जो है वो गुनगुनाती थी और कहीं पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, तोते उड़ते हुए दिखाई देते थे। मुझे याद है आज भी कि जब मैं छोटी होती थी तो तोते जो है वो ग्रीन कलर के उड़ते हुए जब हमारी छत से गुजरते थे तो मैं बड़ी खुश होती थी और बाकायदा उनकी आवाज़ से जो है, अगर आप अंदर कमरे में भी होते थे तो उनकी आवाज़ से आप जो है वो भाग के छत पे जाते थे कि हम देखें कि कोई पैरट जो है वो उड़ता हुआ आया है, क्या हम उसको पकड़ सकते हैं। और आज आपको दूर दूर तक कहीं ये नामो निशान नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि लोगों ने सदक़ात और खैरात की नज़र कर दी। सारी चिड़ियाँ, सारे तोते और नायाब परिंदों का शिकार करने वाले जालिम लोग जो ज़रा नहीं सोचते कि हमारे पाकिस्तान में जो ये नायाब परिंदे हमारे पास मौजूद हैं, इनकी ब्रीड नहीं है हमारे पास, इनको जो है वो मज़ीद यहाँ रखने के हवाले से माहौल नहीं है, और अगर हम इन्हें भी शिकार कर लेंगे तो फिर हमारे पास इनकी सारी आगे नस्ल ख़त्म हो जाएगी। लोग ऐसा सोचते नहीं। लोगों को परिंदों से जिनको मोहब्बत है वो समझते हैं इस चीज़ को। उन्होंने अपने जो लोग बाहर से मंगवाते हैं अपने घर में रखते हैं। परिंदों का एक भरपूर कारोबार है पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर, लेकिन एक ऐसा गैर कानूनी कारोबार है कुछ जगहों पर कि जहाँ पर ये परिंदे सेल और परचेज़ होते हैं, और ये सूरत हाल इसी तरह चलती रहती है कि नायाब परिंदे आप यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भी भेज देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आपको कोई नायाब परिंदा अब शायद ही कहीं किसी जगह पर जो है वो नज़र आए, शायद कोई ज़ू में या कहीं इधर उधर जो है वो आपको नज़र आ जाए या किसी शख्स के पास नज़र आ जाए। अदरवाइज़ तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सलमान शाह, हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी। उनसे पूछते हैं, तफसीलात जानते हैं कि ये गैर कानूनी जो ये नाजायज़ कारोबार हो रहा है ये परिंदों के हवाले से कहाँ कहाँ है, किस किस जगह है, और इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है या नहीं। जी सलमान, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीहा, ये एक बड़ा अहम इशू है क्योंकि ये भी जानदार हैं। ज़ाहिर है अगर इंसान की ज़िंदगी अहमियत की हामिल है तो इस तरह इन जानदारों की भी ज़िंदगी अहमियत की हामिल है। अक्सर तो औकात देखने में ये आता है कि हम कहते हैं कि परिंदा है, क्या हुआ, इसको कुछ हो गया तो, लेकिन अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो वहाँ पे जो रहने वाले रहायशी हैं आउट ऑफ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें, आप अमेरिकन को देख लें, तो वो जानवरों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वहाँ परिंदों की ज़िंदगी है, उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। हाँ, exactly। अच्छा, हम सबसे पहले नबी हम बात करेंगे परिंदों की गैर कानूनी तिजारत की।
پاکستان کے اندر جو زیادہ تر غیر قانونی طور پر پرندہ آپ کے دوسرے کنٹریز میں جاتا ہے باہر، وہ باز ہے. باز کی دوسرے ممالک میں، ہمارے جو ملک میں جو باز پایا جاتا ہے اس کی بہت اہمیت ہے، لاکھوں میں اس کی قیمت ہے، اور اسی طرح اس کو نا غیر قانونی طریقے سے یہاں سے دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے. صحیح. اگر آپ اس کے خلاف سخت قوانین بھی ہیں، 10 لاکھ جرمانہ یا 2 سال قید ہے اگر کوئی ایسا جرم کرتا پایا جاتا ہے تجارت کرتے ہوئے. اچھا نبیہ، اکثر آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہمارے شہری پایا جائے تو تب ہے نا، جرم تو مشترکہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ نبیہ ایسا ہے کہ جو پاکستان کے شہری ہیں ان میں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پرندوں سے انسیت بڑھتی جا رہی ہے. ہر گھر کے اندر پرندے رکھے ہوتے ہیں، اور آپ یہاں پہ دیکھیں جو برڈز ہیں وہ بڑی بڑی نایاب نسل کی بھی ہیں جن کی جو قیمتیں ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. پوری دنیا میں نبیہ پہلے نمبر پہ جو تجارت آتی ہے اسمگلنگ، اس میں منشیات ہے، جال سازی ہے اور انسانی اسمگلنگ ہے. اس کے بعد چوتھی جو بڑی غیر قانونی جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا وہ پرندوں کی اسمگلنگ ہے. صحیح ہے. چوتھا بڑا جرم ہے پوری دنیا کے اندر. بالکل. اسمگلنگ کی جو ایک لائن ہے اس میں ایسا ہی ہے. تو میں نے ابھی کچھ عرصہ قبل میں نے فوٹیج دیکھی جس میں نایاب نسل کے وہ پیرٹس تھے، میرے خیال سے وہ کاکاٹو تھے. اچھا. ان کو لیکن وہ پاکستان میں نہیں تھا، وہ کسی اور کنٹری کی پگ تھی. اس میں بوٹلز کے اندر ان کو ڈالا ہوا تھا، جو پانی کی بوٹل ہوتی نا پینے والی، ان کو کسی طریقے سے کٹ کر کے اس کاکاٹو کو اس بوتل کے اندر ڈالا ہوا تھا، اور وہ ایک نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور وہ اسمگل ہو رہے تھے کسی دوسرے کنٹری میں. تو یہ دیکھ کر نبیہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ چلے انسانوں کی اسمگلنگ کا تو ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ بہتر مستقبل کے لیے یا دوسرے کنٹری میں جانے کے لیے وہ اپنا اسمگل ہوتے ہیں، کنٹینرز میں جاتے ہیں. یہ تو انسانوں کو لپیٹ کے جو ہے وہ دوسری کنٹریز میں پہنچاتے ہیں. ایسے واقعات سنے ہوں گے کنٹینرز میں دم گھٹنے سے جو تارکین وطن ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی جاندار ہے، یہ بھی جاندار ہیں، اور ان کا اس طرح اسمگل کیا جاتا ہے صرف اور صرف نقصان اس وجہ سے کہ پوری نبیہ میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں اسمگلنگ کی لائن کے اندر چوتھا بڑا جرم ہے پرندوں کی اسمگلنگ. بڑا بھاری اماؤنٹ ملتی ہے تو لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جب وہ پکڑے گئے وہاں پہ تو یہ چیزیں دنیا میں جب سامنے آئیں، تصاویر دیکھنے میں آئیں تو بڑا یہ دل خراش تھی تصویریں کہ ان کا بڑا برا حال ہوا تھا جب ان کو باہر نکالا گیا نا. یہ آپ خود امیجن کریں کہ کاکاٹو کا ایک جو سائز ہوتا ہے ایک بڑا طوطا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو آپ ایک وائٹ بوتل کے اندر جو پانی والی پینے کی بوتل ہوتی ہے آپ اس میں اس کو ڈال کے اور اس کو سانس لینے کے لیے اوپر اس کا جو جہاں سے پانی کا ہم پیتے ہیں وہاں سے سانس آ رہا ہے، وہاں پہ اس کو سانس لیا جائے، اس کو کس قدر اذیت میں ہوگا اور نہ جانے کتنے گھنٹے وہ سفر میں رہا ہوگا اور یہاں پہنچا ہوگا. اچھا دوسری چیز نبی آ جاتی ہے غیر قانونی شکار جو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تلور ایک پرندہ ہے جس کو اپنے شوق کے لیے اس کا شکار کیا جاتا ہے. نبیہ دیکھیں بڑا نایاب پرندہ ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں نبیہ کہ مختلف پرندوں کی جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ اس کا شکار کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ ان پرندوں کی تعداد دیکھیں آپ کو اس میں واضح طور پہ کمی نظر آئے. ظاہر ہے. اچھا اس میں ہم دو چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ایک تو ان کی غیر قانونی خرید و فروخت اور ایک ان کا غیر قانونی شکار. دونوں طریقوں میں نبیہ یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ ان کی جو نسل ہے کس طرح معدوم ہوتی ہے. صحیح. اگر کسی چڑیا کا آپ شکار کرتے ہیں یا اس کو پکڑ کے اس کو فروخت کرتے ہیں، یہ ڈیز ہوتے ہیں نبیہ جب یہ بریڈ کرتے ہیں، جب یہ انڈے دیتے ہیں ان کے بچے نکلتے ہیں، اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر وہ خود سے دانا نہیں کھا سکتے، ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو دانا لا کے دیتے ہیں. جب پرندہ اپنے گھونسلے سے باہر دانے کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کو شکار کر لیا جاتا ہے یا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور نبی دیکھیں اگر اس کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے تو مختلف جو جگہ پہ ان کو جا کے فروخت دیا جاتا ہے یا ان کو منت کے طور پہ اکثر آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی روایت چلی آ رہی کہ اس کو آزاد کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. وہ آپ کے وہ آزاد کرنے کے چکر میں جو آپ پیسے ادا کر رہے ہیں ان سے جو غیر قانونی شکاری ہیں ان کا شکار کر رہے ہیں، ان کی فروخت کر رہے ہیں، وہ ان کو تو حوصلہ مل رہا ہے، وہ مزید اس طرح کی چیزیں پکڑ کے لائیں گے. اور اگر آپ اس پرندوں کو آزاد نہیں کرتے تو 5 دن 6 دن ہفتہ کئی پرندوں کی اس میں ڈیتھ بھی جاتی ہے. جو اکیلا ایک پرندہ نہیں وہاں پہ مرتا، جو اس کے 6-7 بچے ہوں گے جو اس کے گھونسلے میں ہوں گے تو وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی.
تو جب اس طرح کے معاملات رہیں گے نبیہ تو ایک دن ایسا ہی آئے گا کہ پرندوں کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. سلمان جس ملک میں انسان اب آپ کی نے قدر جنگلی نہیں چڑیا ہے, تھی. انسانی جانیں یہاں تڑپ رہی ہوتی ہیں سڑک پہ پڑے ہوئے, اور جو ہے وہ پرسان حال کوئی نہیں ہوتا, وہاں پہ پرندوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. پرندے جنتو جو ہے وہ جاندار ہیں, سانس لیتے ہیں. بھی ہے نبیہ, کہاں آج وہ موسم, کہاں وہ آج ماحول رہا ہے. ایکٹ موجود ہے. جو لوگ غیر قانونی شکار کرتے ہیں, ان کی غیر قانونی خرید و فروخت کرتے ہیں, ان کے خلاف سخت سزائیں ہیں, ان کے لیے بھاری جرمانے ہیں. لیکن نبیہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ نہ جانے کیوں یہ جو غیر قانونی شکاری ہوتے ہیں اپنے چند منٹ کے مزے کے لیے, چلے دیکھیں نبیہ ہوتا کیا ہے کہ اگر 5 دوست شکار کرنے گئے ہیں تو آپ ایک پرندہ کر لیں, 2 کا کر لیں, بلکہ یہ بھی جرم ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, وہ 100 پرندے مار دیتے. صحیح بات ہے. آپ نے جتنا کھانا ہے آپ اس باقی کو کیا کریں گے, چلیے یہ بتا دیں. آپ کو گوشت تو خراب ہو جائے گا جاتے جاتے, لیکن آپ وہ معصوم پرندوں کی جانیں لے رہے ہیں. اس پہ وائلڈ لائف ایکٹ پہ بڑے جرمانے ہیں. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں. ایک اب قانون بھی سخت کیا جا رہا ہے. لیکن نبیہ اس کے لیے نا ابھی بھی بہت سارے جو اقدامات ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو, کیونکہ ان کے پاس جہاں تک مجھے نظر آتا ہے عملہ بھی کم ہے. میں یہاں پہ نبیہ ایک چیز کا اور ذکر کروں گا کہ جب بات ہو رہی ہے پرندوں کی تو میں تھوڑا سا جانوروں پر بھی میں یہاں پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. یہاں پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے اندر مرغوں کی لڑائی کروائی جاتی ہے. گاؤں کے اندر ریچھ اور جو کتے ہوتے ہیں ان کی لڑائی کروائی جاتی ہے, دوڑیں لگوائی جاتی ہیں, کتوں کی لڑائی. دیکھیں دوڑ تو ایک الگ چیز ہے نبیہ. جب 2 جانور آپس میں لڑتے ہیں نا تو یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک جانور دوسرے کو مار نہیں دیتا تب تک وہ جنگ لڑائی جاری رہتی ہے. کس قدر ظلم ہے نبیہ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ریچھ پر کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ریچھ سے لڑے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح خرگوش کو چھوڑا جاتا ہے تو کتے اس کو پکڑتے ہیں. بے حسی ہے. ٹھیک ہے. پھر مرغوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر پیاسا لگتا ہے, جوا لگتا ہے. اگر ایک مرغ دوسرے کو شکست دے دیتا ہے مرغا تو اس کو انعام دیا جاتا ہے اس کے مالک کو, اور دوسرے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا نبیہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں صرف اپنے مزے کی خاطر, چند روپوں کی خاطر یہ غیر قانونی جو لڑائیاں کروائی جاتی ہیں, اس میں آپ دیکھیں کتنے معصوم جو پرندے اور جانور ہیں ان کی ہلاکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو چاہیے, بالکل اقدامات کرتا ہے, ایکشن بھی لیتا ہے, لیکن اپنی فورس کو بڑھائے تاکہ جہاں پہ یہ نبیہ میں ان کی جان کو سیو کیا جا سکے. اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم نا اکثر اپنے دوستوں بھی سنتے کہ یار وہاں پہ لڑائی ہونی ہے صبح کتوں کی, تو نبیہ مطلب اس وقت سن کے یہ حیرت ہوتی ہے کہ یار اگر مجھے پتا چل رہا ہے تو کیا وہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو علم نہیں ہے, ان کو علم نہیں ہے. جہاں وہ کوسوں دور اگر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آئے اور لڑائی دیکھیں, نہیں تو باقاعدہ طور پہ اس کی فوٹیجز, ویڈیوز اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ وائرل ہوتی ہیں, پتہ لگتا ہے کہ کس نے جو ہے وہ یہ کروایا ہے اور یہ لڑائی کہاں ہوئی ہے. 100 سے زیادہ جو ہے وہ ہزاروں سے زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو کیوں کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی, ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ بالکل ایسا ہے. تو پھر بات کہیں اور نکلتی ہے نا. دیکھیں کارروائیاں سخت ہونی چاہیے, ان کے خلاف سخت قانون آنا چاہیے, ان کو سزا ہونی چاہیے, ان کو بھاری جرمانے ہونے چاہیے تاکہ یہ ایک دفعہ سوچے کہ نبیہ میں وہی ذکر کر رہا ہوں نا کہ یہ ہے تو جاندار پرندے ہیں, یہ جانور ہیں, جاندار ہیں نا, ان کو تکلیف ہوتی ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو کس طرح دوسرے کو زخمی کرتے ہیں. جب کسی پرندے کی لڑائی آپس میں کروائی جاتی ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ لیول ٹوٹلی جو ہے وہ ڈفرینٹ نہیں ہوتا, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انسانی دماغ سے جو ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے کہ لڑائی کرنا, کھانا پینا, چیزیں, ایون کہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال رکھنا. میں نے یہاں تک جو ہے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اگر ایک جو ہے وہ بلی ہے وہ دوسری کیٹ کا جو ہے وہ بڑا دھیان رکھ رہی ہے, اس کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے, ایون اگر کسی نے کوئی ڈاگ پالا ہوا ہے تو وہ اس کے جوتے بھی لا کے دے رہا ہے, اس کے کپڑے بھی لا کے دے رہا ہے, وہ ٹرینڈ ہے. تو یہ ان کے اندر یہ ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہیں نا جانوروں میں, پرندوں میں. ایون طوطے رکھے ہوئے ہیں, مٹھو آپ دیکھ لیں کہ جو طوطے رکھے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں باقاعدہ, وہ آپ کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کیسے وہ سیکھتے ہیں, ان کا سیکھنے کا پروسیس دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے شاندار بنایا ہے. تو یہ نایاب چیزیں ہیں کہ ایک طوطا جو ہے وہ انسان کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے, وہ ویسے ہی سلام کر رہا ہے, ویسے ہی کھانا مانگ رہا ہے, ویسے ہی اس کی ساری سچویشنز ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں اب ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے بڑا رواج تھا, لوگ اپنے گھروں میں یہ پیرٹس بھی رکھتے تھے, چڑیاں مختلف رنگ کی ہوتی تھی جو ہے, اور بہت ساری نایاب پرندے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے تھے. اب کہیں کہیں شوق رہ گیا, اب شوقیہ لوگ جو ہے وہ پرندے رکھتے ہیں. میں آپ کو 15-20 سال پہلے کی بات کیونکہ ہے ہی نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے یہاں پہ نایاب کوئی پرندہ بچا ہی نہیں ہے. جب میرے بچپن کا دور تھا تو تب ایک سرخاب
جو چڑیا تھی وہ بڑی مشہور تھی، جسے سرخاب کہا کرتے تھے. صحیح. اور اب میں نے جب اس کی قیمت پتا کی تو میں حیران ہو گیا کہ اتنی مہنگی. تو انہوں نے بتایا کہ اب اس کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے. جو چیز نبی ہے جتنی نایاب ہوگی نا اس کی نسل اتنی وہ مہنگی ہو جاتی چیز. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ طوطوں کا شکار کیا جاتا ہے جی، اسپیشل اس کے لیے وہ ایک وہاں پہ نیٹ لگاتے ہیں اور اس کا شکار کرتے ہیں اور پھر اس کے بچوں کو پکڑ کے بیچتے ہیں رات طوطوں کو. اب آپ یہ دیکھیں نبیہ پہلے آپ کو نا طوطے گزرتے ہوئے نظر آتے تھے آپ کے گھر کی چھتوں سے، آپ کو درختوں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں نبیہ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی افیکٹ ہوتی ہیں اس پہ. آپ کی ایک ماحولیاتی آلودگی اور دوسرا آپ کے علاقے، آپ کے شہر، آپ کے ملک میں سیفٹی کیا ہے ان پرندوں کی. کوئی سیفٹی مطلب کیا سیفٹی ہے جب ایک میں نے آپ کو نبیہ بتایا کہ چلے شکار کر لیا. آپ ایسا ماحول ہی نہیں دے رہے نا، گرینری ختم ہو گئی ہے، جی پولوشن نے جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیے ہیں، تو پرندے بیچارے کہاں آئیں گے؟ وہ اس پولوشن میں کیسے زندہ رہیں گے؟ ان کا سانس گھٹتا ہے اور پھر جو بچ جاتے ہیں وہ سیل ہو جاتے ہیں. وہ یہ ان کا جو ہے وہ باہر سے منگوا لیے، تب بھی اتنا جو ہے وہ پیسے لاگت سے جو ہے وہ یہاں چیز آتی ہے اور پھر جب یہاں سے بیچی جاتی ہے تو اس کی بریڈ آپ نے ختم کر دی. تو آپ نے تو ملک پاکستان کو بالکل جو ہے نوچ ڈالا نا. ہر طرح کی خوبصورتی سے جو مالا مال ملک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں دیا تھا، ہر طرح کی معدنیات، پرندے، چرند پرند، درخت، پہاڑ، دریا. کہتے ہیں کسی ملک کی اگر آپ نے خوبصورتی دیکھنی ہو نا یا کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا اس کو جو ہے وہ سرسبز ہے، شاداب ہے، تو وہاں کے پہاڑ، دریا، سرسبز سمندر وہاں پہ کس طرح کے ہیں، وہاں آپ چاند کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، سورج کتنا قریب ہے، وہاں کے پرندے کس طرح کے ہیں، کیا صبح کے وقت جو ہے وہ چرند پرند کی آواز آتی ہے. یہ وہ نیچرل چیزیں تھیں جو ہمارے پاس موجود تھیں. ہماری غفلت کی وجہ سے اور ہماری بے حسی کی وجہ سے ہم ان سب چیزوں سے دور ہو گئے. اور نبی ایک ریکویسٹ میں یہاں پہ ہمارے پاکستان کے شہریوں سے بھی کروں گا کہ یہ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں درباروں کے باہر یا شہری علاقوں میں یا کسی بھی جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں وہاں پہ ایک پنجرے کے اندر چڑیاں قید کی جاتی ہیں اور جو مختلف پرندے قید کیے جاتے ہیں اور آپ کو ہاتھ لگا کے وہ ان کو آزاد کرتے ہیں. برائے مہربانی آپ یہ ان کے خلاف جو ہے اس کو آپ ان چیزوں کو نیگیٹو وے سے دیکھیں. یہ جو پرندے ہیں یہ جاندار ہیں، یہ آپ جب ان کو آزاد کرواتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں تو ان کو حوصلہ بڑھتا ہے، ان کاموں کو مزید وہ پھیلاتے ہیں، مزید وہ پرندے اور جو دوسرے جانور ہیں ان کو یہ قید کر کے لاتے ہیں تاکہ آپ ان کو آزاد کریں. تو آپ یہ چیزیں ہرگز نہ کریں، یہ جرم ہے ایک بہت بڑا. اور جہاں پہ آپ یہ دیکھیں وہاں پہ آپ چڑیاں باقاعدہ طور پہ ٹرینڈ ہوتی ہیں، وہ واپس اپنے پنجرے میں ہی آ جاتی ہیں. وہ ایسا صدقہ اترتا ہے آپ کا کہ وہ صدقہ واپس جو ہے وہ پنجرے کے اندر چلا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایسا شاید اب تو وہ چڑیاں بھی نظر نہیں آتی، پہلے تو وہ نظر آتی تھی، اب وہ بھی نظر آتی. اب سسٹم یہاں پہ ہے، یہ ہے نبیہ کہ جب آپ اس چڑیا کو اڑاتے ہیں نا تو چڑیا بند ہوتی ہے ہفتے سے 10 دن سے. جب آپ اس کو اڑاتے سے اڑا نہیں جاتا، کہیں پہ بیٹھ اس کو بلی کھا جاتی ہے، اس کو کوئی جانور شکار کر لیتا ہے وہاں پہ، یا وہ کہیں پہ گر جاتی ہے، گاڑی کی نیچے آ جاتی ہے، کسی چیز کے ساتھ ہٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی تو مطلب آپ چیزیں بن جاتی ہیں نا، اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا، یہ اس کے ساتھ ہو گیا. ایسے میں نے کافی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر آپ نا گھر میں پرندے رکھیں، آپ کے گھر میں اگر آپ پہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی نا تو وہ پرندہ اپنے پر جو ہے وہ مصیبت لے لے گا اور وہ مر جائے گا یا وہ بیمار ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک انسان کی مصیبت جو ہے وہ پرندہ لے لے گا. اب یہ مجھے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان کی مصیبت پرندہ کیسے لے لے گا، اور پرندہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا تو کوئی ماحول موسم اس طرح کا ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی. اس کا کانسیپٹ یہاں سے کیسے ملتا ہے یہ میں تو میری سمجھ سے جو ہے وہ بالا تر بات ہے. بہرحال بہت شکریہ سلمان آپ کا کہ آج ہم نے جو ہے وہ نایاب پرندوں کے حوالے سے خاص طور پر ان کی جو پرندوں کی غیر قانونی تجارت ہے اور ان کا غیر قانونی جو شکار ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کے حوالے سے بہترین طور پر پروگرام کرنے کی کوشش کی ہے. ناظرین آپ لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نایاب پرندے ابھی باقی رہ گئے ہیں ان کے شکار اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے ان کا شکار مت کیجیے، کیونکہ جب آپ شکار کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں یا تیتر ہیں، بٹیر ہیں اور جو ہمارے پاس اور بہت اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ایک نایاب پرندے کی زندگی کو، اس کی بریڈ کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. باقاعدہ طور پہ وائلڈ لائف کو جو ہے وہ اس پر ایکشن لینا چاہیے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قوانین تو موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشنز ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ
پرندے ضرور رکھیے گھر میں، بہت پیاری ہیں چیزیں ہوتی ہیں یہ، طوطے ہیں، چڑیاں ہیں، جو بھی آپ رکھنا چاہیں، ان سے آپ کی فرسٹریشن اور ڈپریشن دور ہوتا ہے، لیکن نہ تو ان کا شکار کریں اور نہ ہی غیر قانونی ان کی جو ہے وہ تجارت میں کوئی حصہ ڈالیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔